बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पूरी दुनिया बदअमनी, बेयकीनी और इंतशार का शिकार है। दुनिया को अमन के लिए अमन मुआहदों की नहीं बल्कि इंसाफ की और आलमी कवानीन पर अमल दरामद की और आलमी कवानीन की बालादस्ती की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से कुछ दिन पहले जो गज़ा में एक अमन मुआहदा हुआ, जिसका ऐलान बहुत से आलमी लीडरों की मौजूदगी में हुआ, और उस गज़ा अमन मुआहदे के बाद जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उसकी मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही है। इजराइल की तरफ से मुसलसल खिलाफवर्जी की जा रही है। तकरीबन 80 मरतबा इस गज़ा अमन मुआहदे की पिछले चंद दिन में खिलाफवर्जी की गई है, और इसमें जो तकरीबन 97 के करीब 97 जो फ़लस्तीनी हैं वो अपनी जान से भी जा चुके हैं। और गज़ा अमन मुआहदे के बाद दोहा में एक और मुआहदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने सीज़ फायर को एक्सटेंड किया है, और इसमें जो कतर और तुर्की की हुकूमत है उसने दोनों ममालिक को फैसिलिटेट किया। तो अब एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये जो दोहा में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है, कहीं इसका भी हशर जो है वो गज़ा के अमन मुआहदे जैसा तो नहीं होगा। लेकिन इसको कोशिश की जा रही है। इसका एक अगला राउंड जो है वो अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने भी इस दोहा के जो अमन मुआहदे की उसने खैर मकदम किया है, और उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर किया है कि ये जो मुआहदा है इस पर अमल दरामद होगा और सीज़ फायर जो है वो उसमें मज़ीद तोसी हो जाएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी भी कर रही है। तो इस सूरत हाल पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब से बात करेंगे, जो कौमी असम्बली भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो गज़ा में अमन मुआहदा हुआ वो तो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो दोहा में अमन मुआहदा हुआ है इसका आपकी पार्टी ने तो खैर मकदम किया है, क्या आपको यकीन है कि ये मुआहदा कामयाबी से हमकिनार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये कहती है, खान साहब का बार बार जेल में भी है कि मुज़ाकरात से इसका हल निकाले, क्योंकि पड़ोसी न तो हम बदल सकते हैं, न पड़ोसी के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे न हो तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की, आपने अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग हुई जिसमें हमने साबित किया कि पाकिस्तानी जो है फौज मजबूत है, हमारा मुल्क, हमारे डिफेंस मजबूत है। जो मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा था वो ये है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पले पुले हैं, जहाँ यहाँ पैदा भी हुए, वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर को ज़्यादा जानते हैं बनिस्बत कंदहार, काबल। तो अल्लाह पाक न करे अगर इस तरह के हालात चले जाते तो हम तो KPK के लोगों के लिए तो बहुत मुश्किलात होते। तो हम तो खैर मकदम भी करते और हम चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकले। अच्छा, तो अब आपकी तरजीह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह क्या है कि आपने सूबाई हुकूमत के ज़रिए सूबे में अमन कायम करना है या इमरान खान को रहा करवाना है? हमारी दोनों है। असल में मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा अगर हमें वोट मिला है तो खान साहब की इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो 10 साल में पहले मैं नहीं था तो लोग काम के लिए आते, अभी यही पूछते कि खान को कब निकले। तो हमारी तो है ये, लेकिन सूबा हमारा है, हमें मैंडेट मिला है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग जो है, कोई कहते हैं दहशत गर्दों के साथ ही है, कोई कहता है दहशत गर्दी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन KP के लोग या फाटा के लोग जो सबसे ज़्यादा उसको फेस करते हैं, वो अगर इत्तेमाद करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करते, क्योंकि वो हमारी पॉलिसियों को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि इसका डायलॉग के ज़रिए हल निकले। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही प्रायोरिटी होगी, हमारी कोशिश होगी। हम बिल्कुल फेडरल हुकूमत के साथ भी ताउन करने को तैयार है, हम इदारों के साथ ताउन करने को तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि हमें सुना जाए, हमें जो है हमें इत्तेमाद में लिया जाए। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे सूबे में अमन हो? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि दहशतगर्दों का जो दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी की भी मजम्मत करते हैं, हम चाहते ही कि इसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशनें होती है उससे दहशतगर्दी कम होने की बजाय
جو ہے زیادہ ہوتی. پچھلی سال کی بنسبت 90% زیادہ دہشت گردی ہوئی اسی سال. تو اسی طرح آپ ماضی میں دیکھیں, آپ اگر دیکھیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال 90% زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے, لیکن پھر آپ اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, ہم آپریشن کی نہیں کرتے, ہم اس کی طریقہ کار کیا کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کو جو ہے, آپ ہمارے پاس صوبے میں تو وہ انٹیلیجنس ادارے نہیں ہے, فیڈرل کے ساتھ ہے, وسائل بھی ہے, اس کے ساتھ فنڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ صوبے کی پولیس کے ساتھ شیئر کریں, اس کے تعاون سے کرے, آپ لوگوں کو اعتماد میں لے, اس کی مشورے سے کرے, وہ آپ کو بتائے گا. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 22 آپریشن بڑے ہوئے, اس کے علاوہ ہزاروں آپریشن ہوئے, تو دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. اور ہم سب سے پہلے ہمیں وجوہات دیکھنی چاہیے. اگر کس وجوہات کی وجہ سے, اگر وہاں پر غربت ہو, وہاں پر جو ہے بے روزگاری ہو, وہاں پر, اور یہی میں بار بار کہتا تھا کہ اگر آپ وہاں کے لوگوں کو سیاسی سپیس نہیں دیں گے, آپ اس کو کریں گے پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے, اس کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ وہ تو آپ اس کو جب اس سے قانون سے اس کی جو اعتماد اٹھ جائے, عدالتوں سے اٹھ جائے, پارلیمنٹ سے اٹھ جائے, الیکشن سے اٹھ جائے, تو پھر وہی چیز آپ ان کو سمجھ دیں, ان کو سنیں کہ کیا وجوہات ہے کہ اتنی بڑی ہم نے جو تقریباً 34 ٹریلین روپے ہمارا نقصان ہوا, ہمارا کتنی 85-87 ہزار ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اس کے باوجود بھی دہشت گردی کم نہیں ہو رہی, زیادہ ہو رہی. تو وجوہات دیکھیں کہ وہ دہشت گردی کی وجوہات. آپ نے کہا کہ آپ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری بات سنی جائے. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں, ان کو کیا شکایت ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے؟ ذرا سنیے. وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے, جس میں بڑے بروقت فیصلے کیے گئے اور پچھلے فیصلوں کے اوپر ایک فالو اپ لیا گیا. تمام ادارے موجود تھے, تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں, مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے. اور یہ جو سیاسی سٹنٹ ہوتا ہے میٹنگ میں نہ جانے کا اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود, اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا. آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ 4 بندے لکھ دیتے ہیں اور آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیتے ہیں. فرق کسی کو کوئی نہیں پڑے گا, صرف اس صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا. اچھا, اب یہ دیکھیں, بڑی اہم بات ہے کہ تینوں صوبائی وزرائے اعلیٰ جو ہیں اس اجلاس میں موجود تھے. آپ کے سہیل آفریدی صاحب موجود نہیں تھے. نہیں, ہمیں سہیل آفریدی صاحب موجود نہیں تھے, اس پہ نہ ہمیں کوئی افسوس ہے, اور ہم آئندہ بھی ہمارا چیف منسٹر نہیں جائے گا. کیونکہ جب ہمارے لیڈر کو, جس کو سب سے زیادہ سمجھ ہے ان علاقوں میں, گھوما ہے, اس کے پاس ہے. آپ دیکھیں اگر کے میں امن تھا تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, جب آپ اس سے رہنمائی نہیں لیں گے, جب اس سے وہ اپنے چیف منسٹر کو ملنے نہیں دیں گے, جب وہ گائیڈ لائن دے گا, وہ سمجھائے گا, وہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا بات کرنی, تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں جا کے صرف حاضری تو نہیں لگانی تھی. ہم نے اپنی پارٹی کی بات کرنی تھی, ہم جو سمجھتے وہی بات کرنی تھی. اگر آپ ہمیں اتنی رسائی نہیں دے سکتے, وزیر اعظم پاکستان اس سے بات کرتا ہے, چیف منسٹر اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ملاقات کرا دے, اور وہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, تو اس کمزور وزیر اعظم کے پاس وہ جائے یا نہ جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہے عمران خان کی اور سہیل آفریدی صاحب کی, یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ نہیں, اتنی ضروری, جی بہت ضروری ہے. اس نے اپنی ٹیم بنانا ہے, نئی ٹیم. جو ووٹ جو ہے یہ سہیل آفریدی کو نہیں ملا تھا, یہ عمران خان کو ملا تھا. اس سے مشورہ سے وہ اپنا جو ہے, ابھی تک ہمارے کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوا, کیونکہ اس سے رہنمائی لینی ہے, اس سے ہمیں آگے بڑھنے کا, جس طرح کی پی میں لائن آرڈر کے حالات ہے, افغانستان کے بارڈر پہ جو ہمارے حالات ہے, تو اپنے جو جس کے نام پہ ووٹ ملا ہے, جس کی لوگوں کی پی کے لوگ کو جس پہ اعتماد ہے, اگر اس کی ان پٹ نہ ہو, اس سے رہنمائی نہ ہو, تو اس کے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو وہ ہم کوئی ان پٹ نہیں دے سکتے جب تک وہ ہمیں نہ کرے, ہماری قیادت ہماری رہنمائی نہ کرے, ہماری چیف منسٹر کی رہنمائی نہ کرے, تو اس کی آنے جانے سے تمہیں نہیں پڑتا. اچھا, آپ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے رہنمائی لینی ہے عمران خان سے, لیکن عمران خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ ان کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہے. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جب چیف منسٹر بن گئے تو ان کے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس کی تصاویر سامنے آئیں, تو وہاں سے رپورٹڈلی قائد اعظم کی تصویر بھی غائب تھی اور پاکستان کا قومی پرچم بھی غائب تھا.
آپ نے سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہوا؟ نہیں، بالکل اس طرح نہیں. قائد اعظم کی تصویر بھی اپنی جگہ پہ ہے. ہاں، جب تصویر کینچی کی اس سگنل اس ایک اینگل سے کینچی کی جس میں قائد اعظم صاحب کی تصویر نظر نہیں آ رہی. اچھا، تصویر موجود تھی وہاں؟ بالکل تصویر بھی موجود ہے، ڈنڈا بھی موجود ہے. اگر کوئی اس کو ایشو بناتا ہے ڈنڈا بھی سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن قائد اعظم کی تصویر ایک سائڈ پہ تھی اور خان صاحب کی تصویر دوسری سائڈ تھی. تصویر ایک سائڈ سے کینچی گئی اور اس تصویر میں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ قائد اعظم کی تصویر ہے، لیکن تصویر دوسرا نظر آ رہا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں قائد اعظم کی اچھا، یہ پکی بات ہے. یہ آپ نے پوچھی؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. نہیں، آپ کی گفتگو ہوئی اس پہ؟ بالکل جی سر جی، میں دیکھا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ قائد اعظم صاحب کی تصویر کدھر ہے اور خان صاحب کی تصویر. اگر ایک سگنل یہاں سے کوئی کیمرہ سے تصویر کھینچے گا تو آپ تو نظر نہیں آئیں گے، میں نظر آؤں گا نا. تو وہ تو اس کے پتہ نہیں کہ اس نے. تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ اگر کسی نے ایک خاص اینگل سے تصویر کھینچ کے اور یہ دعویٰ کر دیا کہ سہیل آفریدی صاحب نے قائد اعظم کی تصویر غائب کر دی، تو کوئی کسی ایسے اینگل سے تصویر کھینچتے سہیل آفریدی صاحب جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوتی، پاکستان کا پرچم بھی نظر آ رہا ہوتا، اور وہ اس تصویر کو ریلیز کر دیتے؟ نہیں، اصل میں جی اس کے پاس کافی تصویریں اس کے بعد بھی آئی. اسی تصویر میں بھی دکھایا گیا کہ قائد اعظم کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے، یہاں سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بتائی جاتی جس کو دکھانا ہے، وہ نہیں دکھائی جاتی جس کو نہیں دکھانا. تو اسی کوئی بات نہیں قائد اعظم کی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں جھنڈا بھی اسی تصویر میں نظر آ رہا ہے، ٹیبل پہ پڑا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. اب آپ نے ایک بات کی کہ جی میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک رائے دی. آپ سے کہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کنٹرول ہوتی ہیں، بلکہ صوبائی حکومت بھی کنٹرول ہوتی ہے. بلکہ سہیل آفریدی سے پہلے جو علی مین گنڈا پور کی حکومت تھی وہ بھی کنٹرول ہو رہی تھی. اور جب بھی آپ نے عمران خان صاحب کے حق میں کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف مقدمے قائم ہو جاتے تھے، آپ اس پہ شکوہ شکایت بھی کرتے تھے. تو اس پر کبھی آپ کی پارٹی نے سوچ بچار نہیں کی کہ میڈیا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف بھی کنٹرول ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں سر جی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری حکومت میں میڈیا کنٹرول نہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم بھگت رہے. ہمیں سیکھنا ہے ان چیزوں سے. یہ حقیقت ہے کہ پارٹیاں کنٹرول ہو رہی، یہ حقیقت ہے کہ قیادت کنٹرول ہو رہی، یہ حقیقت ہے کہ جہاں سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول کرنے والے اتنی مضبوط ہے. لیکن سر جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، اس کے نقصان ہو رہا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. آپ دیکھیں کہ نفرتیں بڑھ رہی. ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا کنٹرول کرنے والے بڑے مضبوط ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. کہا گیا تھا کہ سہیل آفریدی کسی صورت میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بنے گا. بن گیا نا؟ نہیں، اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ خود اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یار وہ بڑے مضبوط ہیں، یار وہ سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیں گے. وہ بن گیا. نہیں، اصل میں آپ کی پی کے حالات کو دیکھیں، باقی صوبوں کے حالات کو دیکھیں. کی پی میں حالات مختلف ہوتے، وہاں لوگ ریزسٹ کرتے، وہاں ریئیکشن آتا ہے، وہاں پر آسان نہیں ہوتا. میں 8 فروری کو بتاؤں، یہ 8 فروری میں بھی آسانی سے ہمیں نہیں ملا گیا تھا. ہم نے سارا کمپین جو ہے ووٹ کے تحفظ کا کیا. ہم نے ووٹ نہیں مانگا تھا. پھر ہم نے جس طرح آپ ایک کی کہانی آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائے گی کہ ہم نے یہ رزلٹ کس طرح لیا. تو وہاں پر حالات مختلف ہوتے. وہاں پر میں تو اب بھی کہتا ہوں، اگر اداروں نے، مجھے اندازہ ہے کہ کچھ وہ ہاتھ ہلکا رکھا آخری دنوں میں. پولیٹیکل پارٹیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کی پی کی جتنی بھی پولیٹیکل وہ پازیٹیو ہوتے، وہ نہیں چاہتے. اس کو اندازہ تھا کہ کی پی کے حالات مختلف ہے، پھر یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اس وجہ سے وہاں پر حالات چونکہ مختلف تھے، اور اچھا ہوا کہ ورنہ اس کا نقصان ہوتا صوبے میں، کیونکہ ریکشن آتا. ہماری یوتھ ہے. اور سہیل آفریدی کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جو یوتھ ہمارا ہے، پہلے جو ایم پی اے میں نہیں بن رہا تھا، ہر بندہ جب اب ہمارا جو نیا ووٹ رجسٹر ہوتا ہے تو وہ جب رات کو سوچتا ہے تو رات کو نیند میں وہ چیف منسٹر بننا رہتا ہے. تو اندازہ کر لے کہ اس سے جو یوتھ جو پہلے سے چاہتے اب زیادہ چاہت ہو گئے. تو ہماری گراف بڑھی ہے، ہمارے یوتھ کی اکثریت ہمارے پاس آ گئی. تو اس کا ریئیکشن اتنا شدید تھا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ سہیل آفریدی نے ریزسٹ کیا، اس نے بات کی، اس نے جبر برداشت کیا، اس لیے چیف منسٹر بنا. تو جب یہ کمپٹیشن شروع ہو جاتی، یقین کرے یہ ریاست. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی نے ریزسٹ کیا اور اس لیے وہ چیف منسٹر بن گیا. کیا اس میں یہ والا فیکٹر نہیں ہے کہ لاہور میں حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک سے الجھی ہوئی تھی اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ صورتحال گرم تھی،
حکومت کی توجہ بٹی ہوئی تھی اس لیے سہیل افریدی صاحب نکل کے نہیں، میں اس کے پہ نہیں جاتا کہ ہم تک یہ کسی کی جیت نہیں ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اداروں کو ہروایا. میں اداروں کو اون کرتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ میں ہوں. اداروں کو وہی لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کی رویوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھے. مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے یہ اس بات کی تکلیف ہے کہ میں اوپنلی یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہ کہوں گا یقین کرے مجھے سپورٹ کم ہو جائے گی. مجھے لوگ، کیونکہ اداروں سے لوگ ناراض ہیں اور وجوہات ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے. ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب عوام اس کے پیچھے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ادارے مضبوط ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہماری پیچھے ادارے ہو. میں چاہتا ہوں کہ اداروں کے پیچھے ہم ہو. لیکن یہ اس صورت میں ہوں گی جو ہمارے گلے شکوے ہمیں سنے. بے شک یہ نہیں کہتا کہ ہم صحیح آپ غلط ہے. ہمیں سنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا حل نکالے. ہم بیٹھنا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے، یہ ملک کے فائدے میں ہے. لیکن یہ آپ کوئی نہ سمجھے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو میری خواہش ہے وہ صحیح. تو پھر شہباز شریف صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا نا، جب ان سے کہا گیا سہیل افریدی صاحب کی طرف سے کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پتہ کر کے بتاتا ہوں. تو انہوں نے صوبائی حکومت سے بات کرنی تھی نا، کیونکہ اڈیالہ جیل تو صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں، صوبائی حکومت کے پاس تو نہیں ہے. وہ سب پارلیمنٹ جس کے کنٹرول میں ہیں، یہاں فیصلے جس کے کنٹرول میں ہیں، پارٹیاں جس کے کنٹرول میں ہیں. بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ پھر سہیل افریدی چیف منسٹر کیسے بن گیا. تو اس میں خیال کو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. سب کو اگر پرس کرے وہ نہ بنتا. میں تو آپ کو بتا دوں، میں بتا دیتا ہوں. میں نے خان صاحب کو میسج بھیجا. میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کہہ دیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20-22 MPA کے فیڈیوٹ ہے. 20-22 نہیں، 22 ایگزیکٹ فگر. اچھا جی، جو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ 22 آدمی میرے پاس ہیں، اور کون کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے مجھے چیف منسٹر نہیں بنایا، مجھے کسی اور نے بنایا، اور کسی کی جرت کہ مجھے ہٹائے. تو سر جی وہ 20 میں نے خان صاحب کو میسج بھیجا کہ آپ اس طرح کرے کہ کہے کہ یار جس نے اگر زبردستی کسی سے فیڈیوٹ لیا گیا یا جس مجبوری سے لیا گیا، میں نے سب کو معاف کیا جو پارٹی کے ساتھ کڑا ہے. میں خان صاحب کا جواب آیا کہ وہ جنید چھوڑے، حکومت جائے یا جائے نہ جائے، چلو اس 22 بندوں سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. اندازہ کر لے، ہمیں یہ حکومت ہمارے لیے کوئی ایشو ہے نہیں. ہم نے پہلے 2 حکومتیں چھوڑی. ہم پارلیمنٹ سے نکل آئے، 2014 میں نکل آئے، 2021 میں نکل آئے. ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں تھا. اور میں تو اکثر یہ کہتا تھا کہ شاید اگر ہمیں یہ موقع ملتا جو ہم تحریک بنانے میں ابھی تک ناکام ہو گئی، یقین کرے ہو سکتا ہے اگر ہماری حکومت نہیں بنتی تو وہ تحریک جو ہم سالوں نہیں بنا سکے وہ دنوں. اچھا، آپ کو یاد ہے نا کہ کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے جب آپ آئے تھے تو یہاں پہ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک چلائیں حکومت کے خلاف، لیکن جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، سمیت اسد قیصر صاحب کا نام بھی لیا آپ نے، تو ان کے خلاف، ان کے ورکرز کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کے ورکرز کے خلاف صوبائی حکومت جو ہے وہ مقدمے بنا دیتی ہے. اب تو وہ چلا گیا نا علی مین گنڈا پور. اب آپ تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہماری، میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر تقریروں میں کہتا تھا کہ بھائی جان آپ اگر ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں گے، ہمیں کنٹرول کریں گے، ہمیں دبائیں گے، تو جب ہم آگے ہم ہٹ جائیں گے تو میں، بلکہ ایک تقریر مجھے یاد ہے میں نے سہیل افریدی کا نام لیا تھا، تو اب میری جگہ پہ میں نے کہا یہ لوگ آئیں گے، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. سہیل افریدی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سہیل افریدی جب جو خان اس کو کہے گا وہ 1 منٹ نہیں سوچے گا. جو خان چاہے گا وہی ہوگا، جو خان کہے گا وہی کرے گا. تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی جان ہم تو پھر بھی ہو سکتا ہے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ڈر ہو، کوئی لالچ ہو، لیکن جو نئی قیادت آ رہی، مجھے آپ کو بتاؤں، میں یہ ابھی ہری پور کا جو الیکشن تھا تو خان صاحب نے میسج بھیجا کہ کسی 30 سال کے لڑکے کو ٹکٹ دو. پھر میں نے کہا کہ وہ اس کی اپنی ہری پور کی سیاست کا کوئی اب الگ ہے. ایک تو عمر بھائی نے بہت قربانی دی تو مناسب نہیں ہے، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خان صاحب نے اس کو مان لیا. تو اندازہ کر لے اگر ہماری بات جو قیادت آئے گی وہ ایسی قیادت آئے گی جس نے سوچنا نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں. نہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو نوجوان قیادت ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نہیں، فارغ ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں سوچنے سمجھنے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھی تقلید کریں گے؟ نہیں، اندھی تقلید نہیں کریں. میں دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں. میں فیملی والا ہوں. مجھے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی ہے، میرے بچے ہیں. میں ڈرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ کروں گا تو بچے ہیں میری بیوی ہے تو ان چیزوں سے میں ڈرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان میں 10 سال MNA رہ چکا ہوں،
کل نیب والے نوٹس دے دیں گے, اس نے تو ثابت نہیں, میں نے تو ذلیل ہونا ہے. لیکن جب ان کے پاس ان کو کنٹرول کرنے والی چیزیں پر نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ they have nothing to lose. یہی میں کہہ رہا ہوں, وہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس لیے ڈرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یار خان کو مانوں گا تو پیچھے بیٹی بچے ہے, پیچھے بیوی ہے, تو میں سوچتا ہوں ان کو تو یہ پیچھے نہیں دیکھنا کہ میرے بچے ہیں, اس کو تو یہ نہیں دیکھنا کہ میری فائل آ جائے گی, میری ویڈیو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سوچنے کا نہیں ہے. وہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں, میں وہی مطالعہ پاکستان جو میں نے پڑھا ہے, جو مجھے بتایا گیا تھا, وہی ہیرو میں مانتا ہوں جس کو مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیرو ہے, یہ تو بعد میں مجھے لیکن یہ جو نئے نسل ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارے ہیرو کیا ہے, ہمارے جو ہے ولن کون ہے. ان کو ولن کا بھی پتا ہے, ان کو ہیرو کا بھی. اچھا, آپ نے ہیرو اور ولن کی بات کی تو میں اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک پرانا کلپ سنانا چاہتا ہوں جنرل ضیاء الحق صاحب کا, جو پاکستان کے صدر رہے. 11 سال تک انہوں نے پاکستان پر حکومت کی, اور وہ ہمیں کیا کہا کرتے تھے افغانوں کے بارے میں ذرا سنیے. میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا. یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں, پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے. ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی. آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو زنگ پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے. تو یہ کچھ میں نے اس لیے آپ کو یہ سنوایا ہے, یہ کلپ پاکستان کے سابق صدر جو کہ آرمی چیف بھی تھے, وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو افغان ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آج اگر پاکستان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ لڑائی کا راستہ اختیار نہ کرو, صلح کا راستہ اختیار کرو, تو آپ دیکھیں کہ بہت سے جو سرکاری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان کا دشمن ہے. بہرحال جنید اکبر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا دل لاہور اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو ہے یہ آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آ گیا. یہ ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں جو آلودگی پھیلا رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان اور بھارت میں بہت سے اختلافات ہیں, لیکن آج کل ان دونوں ممالک میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی مشترک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کی جو فضائیں ہیں ان میں آلودگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. آج کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ جو دلی ہے یہ دنیا کا سب سے آلودہ شہر ہے, اور دوسرا نمبر پاکستان کا دل لاہور ہے, اور تیسرا نمبر وہ بھی پاکستان کا ایک بڑا شہر کراچی ہے, اور چوتھا نمبر جو ہے وہ پھر ممبئی ہے. یعنی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے جو 4 سب سے زیادہ آلودہ شہر ہیں ان چاروں کا تعلق انڈیا سے اور پاکستان سے ہے. تو حکومت پنجاب جو ہے اس نے یہ جو فضائی آلودگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں, اور ان سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کی فضائیں, خاص طور پہ لاہور کی فضائیں اتنی آلودہ کیوں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم بات کریں گے پنجاب کی سینئر وزیر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آج لاہور جو ہے یہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ حامد بھائی کہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ, اتنا زیادہ پولیٹیکل وہ چیز چھوڑ کے ایک ایسی ٹاپک کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ جو انسانی زندگی کے ساتھ بالکل ایک ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے. اس میں آپ نے جس طرح بات کی کہ آج لاہور جو تھا وہ دوسرے نمبر پہ تھا, یہ ایک فنومینا ہم سب جس پہ بات کرتے ہیں جس کو اسموگ کہتے ہیں. جو اسموک عام زبان میں اسموک پلس فوگ جب ہوتی ہے تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ویزیبل ہو جاتا ہے. ادروائز جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے جو کہ ایک فضا میں آلودگی کا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ
پورا سال ہی ایک ایسی چیلنجنگ سچویشن میں ہوتا ہے جس پہ میٹیگیشن پہ ہم نے پہلی دفعہ 1.5 سال پہلے کام کیا. اور اسموگ بھی جو تھی پچھلے تمام سالوں میں اسموگ کو مینیج کیا جاتا تھا کہ جب یہ 3 ماہ کے اندر جب فوگ کا فینومینا آتا ہے, ونٹر میں ٹیمپریچر انورژن کا فینومینا آتا ہے, اور جب ایسٹرلی کوریڈور ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ ایسٹ ٹو ویسٹ ہوا کا رخ ہوتا ہے جو کہ انڈیا کے پنجاب سے شروع ہوتا ہے اور دہلی اس کا ہب بنتا ہے, جیسے لاہور پاکستان کے پنجاب میں اس کا کوریڈور اور انویلپ بنتا ہے. تو اس میں پہلی دفعہ پچھلے سال جب ہماری گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ذمہ داری سونپی ایز کلائمیٹ منسٹر وہ اسموگ کو کم کرنے کی ذمہ داری تھی. تو جب ہم نے کام شروع کیا تو نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا, نہ ہمارے پاس کوئی ایئر مانیٹر تھا, نہ ہمارے پاس کسی قسم کی مشینری تھی, نہ ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس تھی, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول تھا جس سے پتہ چل سکے فور کاسٹنگ کا کہ کس جگہ کے اوپر جو ایئر کوالٹی ہے اس کا کیا اس وقت درجہ ہے, اس کی کیا لیولز ہیں. اور 2 ایئر مانیٹر موجود تھے جو کہ 2007 میں جائکا نے گرانٹ میں دیے تھے, لیکن وہ بھی نان فنکشنل تھے. تو سارا انحصار جو تھا وہ آئی کیو ایئر جیسی ویب سائٹس کے اوپر تھا, اور جس وقت آلودگی آ جاتی تھی اور جو لیولز وہ بتا دیتے تھے تو ہم اس کے اوپر ایکٹ کرتے تھے, جس کو مینجمنٹ کہتے تھے. اسکول بند کرتے تھے, آپ نے سنا ہوگا, ہوٹلز بند کر دیتے تھے, لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا, ایک ہیلتھ ایڈوائزری آنا شروع ہو جاتی تھی, لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی میٹیگیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب میں اب آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ کم وقت ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً 41 مانیٹرز پورے پنجاب میں اس وقت انسٹالڈ ہیں, اور اگلے سال جون تک 100 مانیٹرز ایئر کوالٹی بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مانیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس وقت 41 مانیٹرز سے ہمارے پاس کمپلیٹ اے آئی ڈریون فور کاسٹنگ کا پورا نظام ہمارے پاس موجود ہے, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اسموگ کا یہ 3 منتھس کا سیزن ہوگا تو ہم کمپلیٹلی فور کاسٹنگ کے ذریعے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی کمپلیٹ میٹیگیشن, اس کو کم کرنے, ویزیبلٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم فوری طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اسموگ ہے وہ انوائرمنٹ ایشو نہیں ہے, اسموگ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ضرور ہے لیکن ملٹی سیکٹورل ہے. تو کوئی نظام موجود نہیں تھا جس میں ایگریکلچر, انڈسٹری, ٹرانسپورٹ یہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کو بنانے میں, جس کے اندر آپ کو پتہ ہے بھٹے جو ہے وہ ایک بات ہوتی تھی کہ جی زگ زیگ پہ کنورٹ کریں. ہم نے اللہ کا شکر ہے 11,000 بھٹوں کو میپ کر لیا ہے, کیو آر کوڈ کر لیا. اب ہم شرط لگاتے ہیں الحمدللہ کہ لاہور ڈویژن کے اندر کسی بھٹے سے آپ کالا دھواں نکلتا ہوا بتا سکتے ہیں, رپورٹ کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ لائن کے اوپر. اور اس میں بھٹے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ چیف منسٹر کی ہدایت پہ جو ان کا ویژن تھا, انہوں نے یہ بہت بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, اور میں خود بھی بھٹا گرانے گئی, وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے بڑی مشہور ہوئی بھی تھی. تو کیونکہ چیف منسٹر نے کہا کہ جب تک آپ خود جا کے بھٹا نہیں گرائیں گی تو یہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں. لیکن اس کے باوجود آج بھی لاہور آلودگی میں دوسرے نمبر پہ آ رہی ہوں. جی میں اس پہ بالکل آ رہی ہوں, اور اس سے میں بات ختم کر لوں. آج اللہ کا شکر ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ جو رائس ہارویسٹنگ ہے اس وقت بیلرز کے ذریعے, کبوٹا ہارویسٹرز کے ذریعے, اور ہم نے پہلی دفعہ 5,000 سپر سیڈر دیے, کیونکہ جو سیزنل اسموگ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسٹبل برننگ اور ایسٹرلی کوریڈور جب کھلتا ہے انڈیا سے ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے, اور اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ لاہور کے گرد و نواح اور پنجاب میں آتے آتے رک جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں مہلک ہو جاتے ہیں, سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہوا کا چلنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہوا کا رخ تو ہم بدل نہیں سکتے, وہ ایٹماسفیرک کنڈیشن ہے, لیکن ہم لوکلائز ایسی میٹیگیشن کر سکتے ہیں جس سے اس کی آلودگی میں کمی آئے. تو اس وقت جو آپ لاہور کو آلودہ دیکھتے ہیں وہ اسموگ کا فیکٹر, ٹیمپریچر انورژن کا فیکٹر, ایسٹرلی کوریڈور, ہوا کے رخ کا فیکٹر, اور ونڈ کی سپیڈ کا فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر اپنا لوکل فیکٹر جو تھا وہ تقریباً 18 سے 22 دن ہم نے گین کیے تھے. پچھلے سال تقریباً 90,000 سے زیادہ پیشنٹ کم ہسپتالوں میں گئے تھے جو اسموگ ریلیٹڈ سیزنل جو ریسپریٹری پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ وہ ونز ہیں جو ہم نے لوکل سطح پہ حاصل کیے, لیکن یہ 3 منتھس جو ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہیں کیونکہ نہ اس کے ہمارا کنٹرول ہے, نہ اس کی ونڈ کی ڈائریکشن اور سیکشن اور سپیڈ پہ ہمارا کنٹرول ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اس وقت 15 اسموگ گنز ہیں, تو کانا میں ہمارا جو AQI ہے وہ 4 دن پہلے 666 ہو گیا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری اسموگ کے ٹارگیٹڈ آپریشن سے 3 گھنٹے میں وہ 113 پہ آ گیا.
تو یہ وہ میٹیگیشن فیکٹرز ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. AQI مانیٹرز نے اس کو فورکاسٹ کیا. ہماری EPF ملٹی سیکٹورل فورس اور اسکواڈز اس وقت موجود ہیں جو فورن سائٹ پہ جاتی ہیں, اس کو دیکھتی ہیں, اور پورا سال ایک نظام ہم نے. اچھا یہ بتائیں نا کہ جو پہلے ہم یہ سنتے تھے, پچھلے سال بہت سنا کہ جی جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پہ جب کسان فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں تو وہ ہوا جو ہے جو پاکستان آتی ہے تو آلودگی ہو جاتی ہے, لیکن ابھی تو انہوں نے اپنی باقیات نہیں جلانی شروع کی, تو پھر ان کی جو ہوائیں ہیں اور فضائیں ہیں وہ جو پاکستان کی طرف آتی ہیں تو اس میں آلودگی کیوں ہے اتنی زیادہ؟ پہلی بات تو حامد بھائی دونوں اطراف پہ باقیات جلنا شروع ہو گئی ہیں, اور اس وقت لدھیانہ, جلندر, امرتسر اس پہ یہ سٹارٹ ہو گیا. جیسے ہمارے ڈسٹرکٹس میں شروع ہو گیا. آج ہم اکاڑا گئے تھے تو نیچے 2-3 جگہ ہمیں نظر آئیں جہاں باقیات جل رہی تھیں, جہاں 4 لاکھ لوگ اس کو بیلرز میں کنورٹ کریں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. پنجاب میں ہمیشہ منجی جلتی تھی, سٹبل برن ہوتی تھی. اس وقت تقریباً 814 کبوٹا ہارویسٹرز کے ساتھ اور 5000 سپر سیڈر, جس میں 60% کاسٹ گورنمنٹ نے بیئر کی ہے, کیونکہ یہ ماحول کا مسئلہ تھا, صحت کا مسئلہ تھا, تو اس پہ گورنمنٹ نے سبسڈی دی. 13 لاکھ کا سپر سیڈر آتا ہے, 9 لاکھ گورنمنٹ نے پے کیے. تو اس وقت ایک بھی سپر سیڈر نہیں کام کرتا تھا جب ہم پچھلے سال آئے. اس وقت 5000 سپر سیڈر پنجاب میں جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 4 لاکھ ایکڑ کے اوپر چل کر وہ بیلرز میں کنورٹ ہو کر اینیمل فوڈر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح کبوٹا مشینز استعمال ہو رہی ہیں 804. اسی طرح بیلرز 91 بیلرز اس وقت پنجاب کی لاہور کو ہم نے رنگ فینس کیا ہوا ہے, لاہور ڈویژن کو, تو اپنا کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ون ہے. اور آج کا جو AQI آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت بڑی وجہ انڈیا میں جو دیوالی ہے آج کا ایک دم ریز ہوا رات سے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور صبح بہت زیادہ ریز ہوا, کل شام سے ریزڈ ہے, اور آج دوپہر کو کوئی 3 گھنٹے دوبارہ صورتحال نارمل ہوئی. لیکن وہ دیوالی کا ایک فیکٹر تھا. لیکن آئندہ آنے والے 3 to 4 ویکس بہت کرٹیکل ہوں گے. یہ جو ایسٹر کوریڈور ہے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے. ونڈ کی ڈائریکشن پاکستان کی طرف موجود ہے. جب ونڈ چلتی ہے تو امرتسر, دہلی, جلندر, لدھیانہ, ہریانہ اس سے سپیڈ میں چلتی ہے. لاہور انویلپ بناتا ہے, اور پھر اب لاہور میں آپ نے دیکھا, کراچی کی آپ نے بات کی, پھر آپ نے پچھلے سال DG خان دیکھا, ملتان دیکھا, ایبٹ آباد کے اندر اسموک تھی. تو یہ وہی ونڈ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ اسموک کا فینومینا سیزنل ہوتا ہے. لیکن جن ملکوں نے, بیجنگ نے اس پہ قابو پایا, کیونکہ وہاں بھی ونڈ ڈائریکشنز کا معاملہ تھا, وہ بھی 22 دن کے اوپر آ گئی جب صرف ونڈ چلتی ہے. اس کے علاوہ AQI بہت بہتر ہوا. یہ گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, ٹیکنالوجی دے سکتی ہے, لیجسلیشن دے سکتی ہے, ریفارم کر سکتی ہے, آپ کا ڈیٹا بہتر کر سکتی ہے, فورکاسٹنگ کر سکتی ہے, سزا جزا کا معاملہ کر سکتی ہے, مانیٹر کر سکتی ہے. وہ تمام چیزیں اس وقت پنجاب کے پاس, اللہ کا شکر ہے, چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہیں ہے. اب سٹیزنز جو ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے سوال سے پہلے ہم ٹوکیو گئے, تو ٹوکیو کے اندر میں گند ڈھونڈ رہی تھی, تو مجھے وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ گند نہ ڈھونڈیں, آپ ڈسٹ بن ڈھونڈیں. تو میں نے ڈسٹ بن ڈھونڈنی شروع کی. پورے ٹوکیو میں, جاپان کے جہاں اوساکا, ٹوکیو ہم گئے, وہاں ڈسٹ بن ہی نہیں ہے سڑکوں کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ 4:30 بجے سڑکیں صاف ہوتی ہیں, 4:30 سے اگلے دن اگلی صبح 4:30 تک عوام سڑک کو صاف رکھتی ہے. اپنا ایک لفافہ ہوتا ہے بیگ میں, وہاں وہ اپنا ویسٹ خود گھر لے کے جاتے ہیں, وہاں سیگریگیٹڈ بنز میں ڈالتے ہیں, اور گورنمنٹ سیگریگیٹڈ طریقے سے وہ ویسٹ اٹھاتی ہے اور اس کو ٹریٹ کرتی ہے. تو عوام کا بہت زیادہ دار و مدار ہے. بھٹے کے اندر بالکل صحیح ہے کا ہونا ضروری ہے. آپ کی ایک بریک لینی ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, لیکن مجھے آپ کی گفتگو سن کے یاد آیا کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور اگر نصف ایمان صفائی ہے تو پھر تو پاکستان کا جو ہر شہری ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پنجاب میں جو فضائی آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اسموک کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں. اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ, ایک نام آپ نے سنا ہوگا, خالد حسین بھاٹ صاحب, یہ مرکزی چیئرمین ہے کسان اتحاد کے. تو ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ بھی یہ جو پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنا تعاون آپ لوگ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہمیں کہا, ذرا چھوٹا سا ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ ذرا سن لیں. ہمارے ایک ڈسٹرکٹ میں 1,000 گاؤں ہیں, تو انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک گاؤں کو یہ سہولتیں دی ہیں تو اس سے سموک کنٹرول نہیں ہو سکے گا.
کیونکہ یہ ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک گاؤں میں تو یہ تو بالکل چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے جس سے بالکل فرق نہیں پڑنا. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں جو آپ اسموک پہ کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 10 ارب روپے رکھا ہے, تو یہ جو آپ نے چیزیں پرووائڈ کی ہیں, جس طرح آپ نے چنوٹ کا ذکر کیا, جس طرح آپ نے اوکاڑا کا ذکر کیا, کل ہی میں چنوٹ میں آیا ہوں, میں تو حیران تھا کہ ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا, اگر کہیں آپ نے دی ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اچھا, یہ ان کو نظر تو آ جائے گا, لیکن یہ جو ان کا ایک لاجک ہے کہ جی ہر ڈسٹرکٹ میں تو ہزار گاؤں ہے, تو ہر گاؤں میں پہنچانے کی ضرورت ہے, تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ بالکل صحیح بات کی ہے جی انہوں نے, لیکن نظر نہ آنے والی بات میں تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں کہ جہاں ایک سپر سیڈر نہ ہو اور جہاں 5000 اس وقت کام کر رہے ہوں, 914 کبوٹا ہارویسٹرز کام کر رہے ہوں اور 91 بیلرز کام کر رہے ہوں, تو نظر تو بالکل آتا ہے. لیکن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ان سائٹس پہ خود جاؤں گی جو کہ سب کو نظر آئے گا. اور حامد بھائی, ٹوٹل 20,000 سپر سیڈرز کی ضرورت ہے پورے پنجاب میں. ہمارا پنجاب کلین ایئر پروگرام کے ذریعے یہ پورے 20,000 کی جو نیڈ ہے, کیونکہ یہ نیڈ اسیسمنٹ میپڈ ہے کمپلیٹلی, اور نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ بلکہ یہ یونین کاؤنسل اور تحصیل لیول کے اوپر اویلیبلٹی آف سپر سیڈر انشاءاللہ, اور کبوٹا ہارویسٹرز اور بیلرز کا جو ہونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کسان اتحاد والوں کا بھی ہمیں تعاون بہت چاہیے. یہ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان خود جو شہری ہیں وہ خود اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح اس کا تعاون کرنا ہے. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ کسان اتحاد ہو یا ادر اسٹیک ہولڈرز ہوں, جیسے اس وقت 1.5 سال سے نو ٹو پلاسٹک بیگ, جو کہ ایئر کوالٹی کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے جب آپ کوڑا جلاتے ہیں اور اس میں پلاسٹک کی مقدار ہوتی ہے. تو اس وقت ہم 3.5 لاکھ ٹن پلاسٹک جو ہیں وہ کانفسکیٹ کر کے اسکولز کے اندر ڈسٹ بن, جو ہماری اسکول وائز ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام جاپان سے آتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں کے اندر شروع کرایا, اس میں تمام ویسٹ ڈسٹ بنس پبلک اسکولز میں اسی پلاسٹکس کے ساتھ بن رہی ہیں. اسی طرح حامد بھائی, آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں, جہاں آپ کسی قسم کی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو گورنمنٹ کو بتانی ہے کہ یہاں وائلیشن ہو رہی ہے, تو 1373 کی ہیلپ لائن ہم نے کھولی ہے. پہلی دفعہ چیٹ باٹ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر, کہ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ آپ کو اسسٹ کرتا ہے, جو ہمارا اپنا چیٹ باٹ ہے. اسی طرح AQI پنجاب, خالی پہلے IQ Air پنجاب تھا, IQ Air دنیا کا ایک ویب سائٹ تھی, لیکن ان تمام کو انٹیگریٹ کر کے اور ہمارے اپنے ایئر کوالٹی اب کیونکہ انسٹال ہو گئے ہیں, تو جو AQI پنجاب کے نام کی ایک ایپ ہے, ایک پورٹل ہے, وہ تمام سٹیزنز کی, جہاں اگر کسان اتحاد والوں کو یہ انفارمیشن چاہیے کہ آج 5000 سپر سیڈرز کی کیا پوزیشن ہے, آج 15 جو اسموک گنز ہیں وہ اس وقت کہاں چل رہی ہیں, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ AQI پنجاب جو ہے اس کے اوپر اویلیبل ہوں گی. کون سا ریسورس, EPF فورس ڈرون سرویلنس شروع کی ہے پہلی دفعہ. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پنجاب کی انڈسٹریل یونٹس کی چمنیز جو ہیں وہ کیمریز کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ کیمراز, اچھا ایک سوال بڑا اہم ہے, سسٹم کہتے ہیں, ایک سوال بڑا اہم ہے, جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ آج کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, اس میں دلی پہلے نمبر پہ ہے, لاہور دوسرے نمبر پہ ہے آلودگی کے لحاظ سے, اور کراچی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ اب صرف اگر ہم سموک کو سامنے رکھ لیں, فضائی آلودگی کو سامنے رکھ لیں, تو پنجاب اور سندھ کی حکومتوں کو اس معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے صرف اسی معاملے میں؟ حامد بھائی, چیف منسٹر تو یہ جب کوئی بھی چیز کو کنسیو کرتی ہیں, تو ابھی بلوچستان کے چیف منسٹر بھی ہمارا جو ہونہار پروگرام ہے اس کا پورا سافٹ ویئر جو ہے ہم نے ان کو دیا ہے. ہر چیز پہ تعاون ضروری ہے. آفٹر دی 18th امینڈمنٹ یہ تمام سبجیکٹس جو ہیں یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں, اور صوبوں نے, کیونکہ کراچی کی ہوا نے جب پنجاب پہ چلنا ہے, یا پنجاب کی ہوا نے جب کراچی میں جانا ہے, یا لدھیانہ کی ہوا نے جب کراچی اور لاہور میں آنا ہے, تو اس پہ کسی کا, ہاں جتنی لوکلائزڈ پولوشن ہے اس کو کم کرنا یہ ہماری انفرادی صوبوں کی, سٹیزنز کی, گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے, اور یہ سب تعاون کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو یہ سندھ کے ساتھ بھی تعاون ہوگا نا آپ کا, سندھ اور پنجاب میں بھی تو تعاون ہونا چاہیے نا. دیکھیں سندھ اور پنجاب, یہ نہ ابھی پچھلے سال ایبٹ آباد کے اندر اسموک تھی, اسی طرح یہ KP کے پنجاب, سندھ, جس کو تعاون کی ضرورت ہے. وی آر ون کنٹری, لوگوں کی صحت, بہت اچھی بات ہے. اسموک اور جو فضائی آلودگی ہے, یہ ہر بندے کی زندگی اس کے ساتھ. اچھا میرے پاس وقت, اس کے اوپر سب کے پر تعاون ہے. وقت بہت کم رہ گیا, چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا, آپ نے اس میں بہت کام کیا, بلکہ آپ کی جو اسکن کا کلر ہے وہ بھی مجھے پچھلے دنوں چینج نظر آ رہا تھا, اب تو ٹھیک نظر آ رہا ہے. آپ اسکرین پہ ابھی آپ کا
اسکن کلر ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ بتائیں کہ ابھی بھی سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ ہیں ان موجود ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ابھی تک سروے نہیں ہو رہا, تو یہ سروے کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. تاریخ کا سب سے تیز ترین سروے مکمل ہوا 27 اکتوبر کو. ابھی 74% مکمل ہے. 27 اکتوبر کو کمپلیٹ 100% مکمل ہو جائے گا تمام اضلاع میں, تمام تحصیلوں میں. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے, اوکاڑا سے 1270 لوگوں کو ATM کارڈز کے ذریعے آج وہ خود گئی تھی کارڈ دینے کے لیے. اور تاریخی سیلاب کی تاریخی پریپیئرنیس, تاریخی ایویکویشن, تاریخی ریسکیو اور تاریخی مدت کے اندر ان کو ایک باعزت طریقے سے ATM کے ذریعے, آج ہم جہاں گئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب میں, وہاں ایک شخص کو 11 لاکھ روپیہ ملا اس ATM کے کارڈ کے ذریعے, جس میں ان کی فصل گئی ہوئی تھی اور ایک پکا گھر ان کا ڈوب گیا تھا اور گر گیا تھا, تو اس میں ان کو ملا. اور انشاءاللہ 27 اکتوبر تک یہ کمپلیٹ سروے ہو جائے گا. اور ہم نے سروے کی کمپلیشن کا انتظار نہیں کیا. جہاں جہاں سروے مکمل ہو گیا تھا آج سے اس کا اجرا مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کر دیا ہے. تو یہ ATM کارڈ جو ہے, اس ATM کارڈ پہ اگر کسی کو متاثرہ شخص جو ہے اس کو بینک سے پیسے نکلوانے ہیں تو 1 گو میں تو 11 لاکھ نہیں نکلوا سکتا نا, اس کو قسطوں میں نکلوانے پڑیں گے. جی بینک کو 50,000 ان کو میڈم چیف منسٹر نے آج دیا ہے, اور 3 لاکھ روپے کی لمٹ کو خالی سیلاب زدگان کے لیے اس کو دی ہے. اور اس کارڈ کا نام کیا ہے؟ اس کارڈ کا نام کیا ہے؟ ایک وقت میں وہ 3 لاکھ روپے نکال سکتا ہے. پہلے پچھلے سوال کا جواب دے دوں تو پھر اگلے کا دے دوں گی. اور 3 لاکھ کی ایک دفعہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے اگر 11 لاکھ ہے تو 3 قسطوں میں وہ پیسے نکال سکتے ہیں. اور اس کا جو مریم نواز ریلیف فلڈ وکٹم ریلیف کارڈ اس کا نام ہے, اور اس کے ذریعہ بینک آف پنجاب کی پنجاب میں جتنی برانچز ہیں وہاں سے آپ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ 72 کیمپس کے ذریعے باعزت طریقے سے, جہاں ٹرانسپورٹ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے, جہاں آپ کو کارڈ ملے گا, جہاں سے آپ نکال سکتے ہیں, آپ کو وہاں پورا بیٹھنے کا پورا ایک انتظام ہے اور سٹینڈرڈائز ہے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ حکم تھا, ہدایت تھی کہ جو بھکر میں کیمپ ہوگا وہی لاہور میں ہو, اس کا ایک سٹینڈرڈ ہو, کہیں کوئی تفریق نہ ہو, اور باعزت ڈگنیفائڈ طریقے سے. اور حامد بھائی آپ نے سیلابوں کو بہت کلوزلی کور کیا, آپ نے PDM کے دور میں بھی جو آیا, اس سے پہلے بھی جو آئے, اور یہ والا سیلاب بھی. لیکن اتنی جلدی ریلیف اس طریقے سے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا جو چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب کے اندر روایت قائم کی ہے. بہت بہت شکریہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحب. وہ آپ کو صرف سموک کے بارے میں نہیں بلکہ وہ سیلاب کے سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں جو سروے ہے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا رہی تھیں. اور انہوں نے بتایا کہ مریم نواز فلڈ ریلیف کارڈ کے ذریعے لوگ جو ہیں ان کو, متاثرین کو اب امداد کی فراہمی شروع ہو گئی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.